Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 17 of the novel शिद्दत by मीरा हयात. So let's start it. सरकार बिल्कुल सच कह रहे हैं बीबी. मेरा निकाह वलीद शाह से हुआ था और वो बच्चा भी उन्हीं का था. होश में आते ही ज़हरा ने फ़िदा की बात की तस्दीक करती थी. हदीबा इस इंकशाफ पर कुछ गुमसुम सी खड़ी थी, जबकि सदमे से चूर माई कर्मा की हालत उस पल देखने लायक थी. तो ज़रूरत ही क्या थी ये झूठ बोलने की साईं? आप उन्हें बताते ना कि ज़हरा वलीद की मनकूहा है. हवेली में उसका जायज़ मुकाम दिलवाने की बजाय आपने हमें भी हमारे मुकाम से माजूल करवा दिया. फ़िदा की तरफ पलटती वो काफ़ी संजीदगी से बोली, किसे बताता? उन्हें, जिन्हें पहले ही सब कुछ मालूम था. फ़िदा हुसैन ने काफ़ी तल्ख लहजे में लबकुशाई की थी. हदीबा ने कुछ बेयकीनी से उसकी जानिब देखा. ऐसे मत देखिए, आपके बाबा जान बहुत पहले से जानते थे कि ज़हरा वलीद की बीवी है. उन्होंने ही वली के कमरे, वली के फ्लैट, इवन वली के वकील के ऑफिस से निकाहनामे की कॉपीज़ गायब करवा ली थी. कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ा. तभी मजबूरन मुझे ये स्टेप लेना पड़ा. फ़िदा ने ज़ब्त खोते हुए काफ़ी बुलंद आवाज़ में कहा तो ज़हरा ने अजियत से आंखें मींच लीं. उसका वजूद उस पल दुखता हुआ फोड़ा बना हुआ था जिस पर रखे मरहम शायद बेअसर थे. हदीबा के कान साएं साएं करने लगे. बेरहम, जालिम, बेज़मीर, इस कदर बेहिस कैसे हो सकते हैं बाबा सरकार? चेयर पर बैठी वो बेयकीनी के आलम में बुड़बुड़ाई. मुझे भी यही लगता था कि वो ऐसे नहीं हो सकते. इवन जब वली ने कहा था कि वो उन्हें मुझसे बेहतर तौर पर जानता है, तब भी मैं शक में मुब्तला था. लेकिन जिस चालाकी से उन्होंने निकाहनामा गायब करवाया, मुझे यकीन हो गया कि वो ज़हरा को सज़ा देने वाले हैं. इसीलिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा बीबी. पंजों के बल ज़मीन पर बैठता वो उसके सामने झुकते हुए बोला था. एक आंसू बहुत आहिस्तगी से हदीबा की आंखों से निकलकर गाल पर पिसला था. मैं क्या कहूँ अब, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं रहे. अपने गाल रगड़ती वो भराई हुई आवाज़ में बोलती ज़हरा की तरफ देखने लगी. हदीबा ने नरमी से ज़हरा का हाथ थाम लिया. मुझे माफ़ कर दो ज़हरा, माफ़ कर दो मुझे. और अगर हो सके तो. ज़हरा की बंद आंखों को देखती वो रोते हुए गिड़गिड़ाई, हो सके तो बाबा सरकार को भी. हदीबा की आवाज़ कब आ गई. ज़हरा ने तड़प कर आंखें खोली थी. सुर्ख आंखों में वहशतें नाच रही थी. उसने बामुश्किल नफ़ी में सर हिलाया. आप माफ़ी मत मांगें, आपकी कोई गलती नहीं है, और जिसकी है उसे मैं मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगी. आंखों में सैयद जुल्फ़िकार आलिम शाह का बेरहम चेहरा समोए वो भराए हुए लहजे में बोली. हदीबा ने बेबस सी होकर उसका हाथ अपनी पेशानी से लगा लिया. एक बशर मोमिन तभी कहलाता है जब वो सब्र करता है. सुबह की मध्यम महकती हवा खैमे के पर्दों को चीरती उसके कानों से आ टकराई थी. बंद पलकें बेजुंबिश रुखसारों से चिपकी हुई थीं. मुझे अल्लाह का साथ छूट जाने से बड़ा डर लगता है साहब जी, बड़ा खौफ आता है. एक अनजानी ना आशना सी आवाज़ बहते शफाफ पानी की आवाज़ के संग उसके आसपास उभरती उसकी हमवार सांसों में आज तलातुम बर्पा करने को तैयार थी. सर पर उगे छोटे छोटे स्याह बालों के दरमियान सफ़ेद बालों की कसरत लिए गंदमी रंगत में जर्दियाँ गुले नहीफ वजूद का हामिल चारपाई पर महवे इस्तराहत उस 25 साला नौजवान पर 40 साला शख्स का गुमान हो रहा था. यूँ जैसे गुज़िश्ता 7 माह उसे वक्त की कैद से निकाल कर सदियों आगे ले आई हों. तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं है. एक तंबीह, मुझ पर यकीन रखो. किसी ने तसल्ली दी थी जैसे. मैं सब मैनेज कर लूँगा. हौसला था, एक ढाल, लेकिन आवाज़ किसकी थी? उसके समातें बारहा उसके सोए हुए दिमाग को पैगाम दे रही थीं, लेकिन उसका दिमाग उस पल उसका साथ देने से कासिर था. यार प्लीज़ हौसला करो, हिम्मत मत हारो. कुछ मिसिंग था, कुछ भूल रहा था वो. उसकी बंद आंखों के सामने छाया अंधेरा हरकत करने लगा. कई चेहरे थे जिनकी शक्लें पहचानना उसके लिए मुश्किल हो रहा था. आवाज़ें थीं जो मुसलसल उसे झंझोड़ रही थीं. कौन था वो? क्या था वो? कहाँ था वो? उसके हवास मुख्तल हो रहे थे. पलकों में जुम्बिश होने लगी. आपकी मोहब्बत, आपकी लापरवाही ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा. भीगती लरसती आवाज़ सुनते उस शख्स के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी. पलकें लरसने लगी. तुम होश में तो हो? वो आवाज़, वो चिंगारती हुई बरहम आवाज़. फ़िदा. उसके लबों ने हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन हलक से आवाज़ नहीं निकल पाई थी. बंद आंखों से आंसू टूटने लगे.
خیمے کی دیواروں کو چھوتی ہوا کی آواز تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ کیوں میرے خوابوں میں آتے ہیں؟ کیوں مجھے پاگل بنانے پر تلے ہیں؟ اس لڑکی کی تلخ آواز مسلسل اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ پٹیوں میں جکڑے ہاتھوں کی انگلیاں ہلنے لگی۔ اگر شرم نام کی کوئی چیز تم میں باقی ہے تو مزید خرافات بکنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم ولید شاہ کی بیوی ہو۔ فدا حسین کی سخت آواز نے اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ایک جھٹکے سے چارپائی پر لیٹے اس شخص نے آنکھیں کھولی تھیں۔ ولید؟ ولید شاہ؟ ولید عالم شاہ۔ بنا پلکیں جھپکائے خیمے کی چھت کو گھورتے ولید شاہ نے وہ نام ذہن نشین کیا تھا، وہ نام جو اس کی شناخت تھا، وہ نام جس کے اعزاز سے وہ پچھلے 7 ماہ سے محروم تھا۔ ہاں، وہ ولید شاہ تھا جسے ہوش میں لانے والی آواز اس عورت کی تھی جو اس کی زوال کا باعث بنی تھی۔ زہرا نور، زہرا نور۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچنے کی کوشش کرتے ہوئے ولید کے لب بے آواز ہلے تھے۔ اگلی صبح عام دنوں کے برعکس اپنے اجالے میں کچھ سرمئی پن سمیٹے ہوئے تھے۔ کندھے پر بیگ لٹکائے وہ جس وقت یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوئی، اس کی دودھیا کلائی پر بندھی گھڑی صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ اونچی پونی میں مکید اخروٹی بال اس کے تیز تیز اٹھتے قدموں کی بدولت کمر پر دائیں بائیں ہل رہے تھے۔ ہاتھ میں فائل پکڑے ارد گرد سے بے نیاز وہ ناک کی سیدھ میں چلتی جا رہی تھی۔ وہ کلاس میں پہنچتے پہنچتے بھی 10 منٹ لیٹ ہو گئی تھی، لیکن آج جانے کیوں دل میں اس شخص سے کسی بحث و مباحثے کا ارادہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ وہ دھڑکنوں کی چیخوں سے سماعتوں کو بے بہرا نہ رکھ پائی تھی۔ میں کم ان؟ کلاس روم کے دروازے پر رکتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈائس کے نزدیک کھڑے شمس نے آواز پر گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بری آنکھوں میں رت جگے کی سرخی لیے وہ لب بھینچے اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ گلاب چہرے پر معمول کے برعکس سرخی گلی ہوئی تھی۔ باقی طلبہ سمیت شیز کی نگاہ بھی ٹھٹکی تھی۔ آپ لیٹ ہیں مس علیشہ؟ گہرا سانس لیتے ہوئے شمس نے آج پھر اسے احساس دلایا تھا، جبکہ علیشہ جس کے دل کے کسی کونے میں یہ حسرت باقی تھی کہ وہ اس کی سوجی آنکھوں کی ویرانیوں کا کچھ احترام کرے گا، اس کے جواب پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو پھر کیا میں واپس جاؤں؟ خود پر ضبط کرتی وہ آہستگی سے بولی۔ شمس نے بغور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا جس پر سجی بولتی آنکھوں میں آج غضب چیخ رہا تھا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا، لیکن آپ کو اپنے روٹین اب بدل لینی چاہیے۔ واپس رجسٹر پر جھکتا وہ عام سے لہجے میں بولا۔ انداز اس کی نگاہوں کے شکووں سے جان چھڑوانے والا تھا۔ کیوں، اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ بدل گئے ہیں یا میں بدل گئی ہوں؟ جب تک ہم دونوں میں سے کوئی ایک نہیں بدلے گا میری روٹین بھی نہیں بدلے گی۔ اپنی پرانی جون میں لوٹنے کی کامیاب کوشش کرتی وہ مسکراتے ہوئے بولتی کلاس کے اندر داخل ہو گئی۔ اچھا، حالانکہ مجھے آج لگا تھا کہ آپ بدل گئی ہیں۔ اسے اپنے پاس سے گزر کر تیسری رو میں بیٹھتا دیکھ وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ وہ چیئر سنبھالتے سنبھالتے رکی تھی۔ بیگ ڈیسک پر پٹک کر وہ قدم قدم چلتی اس کے مقابل آئی تھی۔ شمس نے کچھ تذبذب کے عالم میں کلاس پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، لیکن اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی لڑکی کے لازوال اعتماد کو شاید کلاس میں بیٹھے ہجوم سے کوئی غرض نہ تھی۔ عادت بدل جاتی ہے لیکن فطرت کبھی نہیں بدلتی سر۔ جو رلانا جانتے ہوں اگر وہ کبھی رو پڑیں تو انہیں کمزور سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ڈائس پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ لہجے میں غرور سموئے کچھ جتانے والے انداز میں بولی تو شمس نے لب بھینچتے ہوئے اسے گھورا۔ اپنے لفظوں کا اثر ہوتے دیکھ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ لبوں کے پہرے دار اس کے سیاہ تل نے شمس کو منہ چڑھایا تھا۔ فائن۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے شمس نے بمشکل کہا تو وہ کندھے اچکاتی پلٹ گئی۔ ہادیہ اور سارا اس کے رویے کو سمجھنے کی ناکام کوشش کرتی ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ راہیمہ آج غیر حاضر تھی۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سب اس روز روز کے ڈرامے سے تنگ آ چکے ہیں؟ دوسری کتار میں بیٹھے ایک لڑکے نے بولنے کی جرت کی دی۔ علیشہ لاپرواہی سے رجسٹر پر لکیریں کھینچنے لگی، یوں جیسے اس کے اور شمس کے نہیں بلکہ کسی تیسرے فرد کے متعلق بات کی جا رہی ہو۔ یا شہری از رائٹ، اگر آپ سے علیشہ ہینڈل نہیں ہوتی تو آپ لیکچر لینا ہی چھوڑ دیں۔ ایک لڑکی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ یہ سر اور علیشہ کا میٹر ہے، تم لوگ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ اپنی نشست سے کھڑی ہوتی ہادیہ قدرے اونچی آواز میں بولی تھی۔ تو پھر پرسنل میٹرز کو پرسنلی سالو کریں نا سر، اس طرح ہمیں تو ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ کوئی تیسرا تھا۔
شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، کیا بکواس کیے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ شیز کی ساکت نگاہوں کو خود پر محسوس کرتا شمس چلایا۔ علیشا اس صورتحال پر مکمل طور پر پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ ایم سوری، لیکن ہم نے جو فیل کیا ہے وہی کہا ہے، سب سے پہلے بولنے والے لڑکے نے اس کے خوف کے زیر اثر اس بار قدرے مدھم لہجے میں کہا۔ اپنی فضول تھنکنگ اور فیلنگز کو اپنے آپ تک ہی محدود رکھیں تو بہتر ہوگا۔ اٹس کلاس ٹائم، بی اٹینٹیو، اسے جواب دیتا وہ آخر میں ڈائس پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخا۔ شیز کی سیاہ آنکھوں کا سرد سا تاثر اسے نگاہیں چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھنے کا مطلب اس شفاق شخص کا سامنا کرنا تھا جس کا سامنا کرنے سے وہ فی الحال بھاگ رہا تھا۔ وہی شخص جس کی آنکھوں کی رنگت شیز لغاری نے چرائی تھی۔ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن دنیا میں اگر کوئی شخص اسے خوف زدہ کرتا تھا تو وہ شیز لغاری کا سرپرست سردار بدر لغاری تھا۔ پھر دوران لیکچر وہ سارا وقت شیز کی نگاہیں خود پر محسوس کرتا رہا تھا۔ تو کیا وہ وقت قریب تھا جس سے وہ بچنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اس لڑکے کا، یا شاید نہیں، سردار بدر لغاری کا اپنے مقابل آنا افورڈ کر سکتا تھا؟ وائٹ بورڈ پر مارکر گھسیٹتے ہوئے اس نے بڑی مشکلوں سے ان سوالات سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے ایک بالکل غیر متوقع جواب دیا تو کافی کا سپ لیتے لیتے وہ رکا۔ بھمیں اچکاتے ہوئے اس نے کافی سنجیدگی سے اپنے مقابل بیٹھے شمول لغاری کو دیکھا۔ صرف یہی کہنے کے لیے آپ 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے لغاری بھی آئے ہیں؟ ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے بدر نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت تھر کی زمین سے میلوں دور کراچی کے مرکز میں واقع بدر لغاری کے شاندار بنگلے کے ڈرائنگ روم میں براجمان تھے۔ رودابہ ایسا چاہتی ہے، شمول لغاری نے اپنے لفظوں پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر بدر نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ اس عورت کی چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں بنا میں بابا سائیں، کم از کم اب یہ بات اسے سمجھ جانی چاہیے۔ کافی کا مگ اپنے اور ان کے مابین رکھی شیشے کی گول میز پر رکھتے ہوئے اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ بات کو مت گھماؤ بدر، تم ہی ہماری نسل کے امین ہو، شیز سے ویسے بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس پر شیز کی اصلیت واضح کر دی تھی۔ شیز کے لیے ان کے احساسات سن کر اس کی پیشانی پر نسیں ابھرنے لگیں۔ کمزوری اس کی آواز میں ہے، اس کے وجود میں نہیں بابا سائیں۔ رہی بات نسل کی تو شیز میرا وارث ہے، اس کے علاوہ فی الحال مجھے مزید کسی دوسرے یا تیسرے امین کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا دایاں بازو صوفے کی پشت پر پھیلاتے ہوئے اس نے اس بار مکمل سنجیدگی سے کہا تو چائے کے سپ لیتے سردار شمول لغاری پل بھر کو خاموش ہو گئے۔ تمہارا یہ فیصلہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب ناراضگی مجھ سے ہے تو سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ خود سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو تم؟ وہ شاید آج اسے کریدنے کے در پہ تھے۔ ان کے سوال پر بدر کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ بات کو خوامخواہ طول دے رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بے اثر رہے گا۔ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے کافی سرد لہجے میں باپ سے دریافت کیا تھا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ وہ کچھ برہم ہوئے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ فی الحال میری چاہت خاموش ہے۔ کچھ نہیں چاہتا میں، ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں بلند کرتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ تم مجھے دھتکار رہے ہو بدر؟ خالی کپ میز پر پٹکتے ہوئے وہ کچھ خفگی سے بولے تو ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہو گئی۔ شکر کریں کہ تھکنے کی عمر میں تھکا رہا ہوں آپ کو، ورنہ آپ نے تو بھاگنے کی عمر میں ہی معذور کر دیا تھا مجھے۔ صوفے سے اٹھتا وہ زہر خون لہجے میں بولا، انداز ہر قسم کی رعایت سے عاری تھا۔ اس کے سرکش انداز اور مغرور لہجے کو بمشکل ہضم کرتے وہ خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ رودابہ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ مت بھولو کہ آج اگر تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو تو صرف اسی کی وجہ سے، کم از کم اسی وجہ سے اس کی خواہش کا احترام کر لو۔ شمول لغاری نے اپنی جانب سے ایک آخری کوشش کی جس کے نتیجے میں وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے شوق اور دل کی تمنا سے، جبکہ کچھ اپنے اندر کی اذیتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگوں میں آپ کے بیٹے کا شمار بھی ہوتا ہے بابا سائیں، اور میرے اندر کی اذیت وہ عورت ہے جسے آپ بے قصور کہہ رہے ہیں۔ ان کی جانب دیکھتا وہ ٹھہرے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو وہ ناقابل فہم انداز میں اسے دیکھتے رہ گئے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ اگر اذیت کا انکشاف کر دوں تو بے حد مختصر ہو جائے گی، لیکن مجبوری اب یہ ہے کہ سردار بدر لغاری اپنے بیٹے کی ماں کو رسوا نہیں کر سکتا۔
ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے وہ سر اونچا کر کے ایک احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا، ٹھیک ہے، مجھے اس وقت کا انتظار رہے گا جب تم اس اذیت کا انکشاف کرو گے۔ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے شمون لغاری نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ فی الحال میں سونے جا رہا ہوں، وہ مزید بولے تھے۔ اور جنید کے قاتل کا کیا ہوا؟ انہیں پلٹتے دیکھ بدر نے کچھ جتانے والے انداز میں پوچھا۔ اسے گھوم پھر کر اسی موضوع پر آتے دیکھ وہ لب بھینچنے پر مجبور ہوئے تھے۔ جنید کے موضوع کو شروع ہوتا دیکھ ہی تو انہوں نے اس کی شادی کی بات چھیڑ دی تھی، اور اب آخر میں وہ پھر اسی بابت دریافت کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ پولیس اس سلسلے میں ناکام رہی ہے، تو پھر یقیناً یہ تمہارے کسی مضبوط دشمن کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ لہجے میں لاپرواہی سموتے ہوئے بولے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دشمن ایسی جرت نہیں کر سکتے بابا۔ بدر جتاتے لہجے میں گرایا، ضروری نہیں کہ تمہارا ہر دشمن ہوش مند ہو، کچھ جوش مند اکثر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تمہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے باپ تھے، سو بڑی چالاکی سے اس کے سامنے ایک قابل قبول دلیل رکھی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر اسبات میں ہلا گیا۔ بے اختیار اسے سارنگ چوہان یاد آیا تھا۔ بلا شبہ سارنگ ہی وہ شخص تھا جس کی جوش مندی کا فائدہ وہ ایک بار اٹھا چکا تھا۔ اسے گہری سوچ میں منہمک چھوڑ کر شمون لغاری ڈرائنگ روم سے نکلتے چلے گئے، جبکہ وہ سارنگ پر شک کرنے کی بجائے ہنوز اپنے اس نظریے پر پر اعتماد تھا کہ اس سے ٹکرانے سے قبل اس کا کوئی جوش مند دشمن بھی ہوش سے کام لینا پسند کرے گا۔ یہ قاتل جو کوئی بھی تھا، اگر وہ اس کا دشمن تھا تو یقیناً اسے شمون لغاری کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اگر فضا کا قاتل اس کا کلاس فیلو دانیال اکرم تھا تو یقینی طور پر شیز کا جنید کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور اگر شمون لغاری شیز کے علاوہ کسی اور کی پشت پناہی کر رہے تھے تو یقیناً شمون لغاری اس کے وفادار ساتھی کے قاتل سے ایک بڑی قیمت وصول کر چکے تھے، کیونکہ یہ بات تو وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا میں اپنے خون کے رشتوں کے علاوہ خادموں کی وفاداری کو نہیں، فقط پیسوں کو فوقیت دیتا ہے۔ ہاں، بہت خوب، کس کے لیے لیا ہے یہ مجھے بھی تو بتائیں۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا، بیڈ پر لیٹے سبحانی کے ہاتھ میں موجود بریسلیٹ دیکھ کر بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ گیلا تولیہ صوفے پہ پھینکتے ہوئے وہ اس کی طرف گیا تھا۔ واپس کرو یہ، کیوں گھسے تم میری الماری میں؟ اس پر خفا ہوتا وہ جیسے ہی بیڈ پر جھکا، سبحانی گھوم کر دوسری طرف سے نیچے اتر گیا۔ لبوں پر شریر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ واپس تو نہیں کروں گا، پہلے بتائیں کہ کس کا ہے یہ؟ بریسلیٹ کو اپنی ہتھیلی پہ اچھالتا وہ چہکتے ہوئے بولا۔ عالم کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہونے لگیں۔ تمہیں تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے نا، واپس کرو ورنہ بابا سرکار سے شکایت کروں گا تمہاری۔ اس کی جانب بڑھتا وہ چلایا۔ سبحانی ایک بار پھر بیڈ پر چڑھ گیا۔ آہا، تو کیا بتائیں گے؟ کیا یہ کہ آپ کتنے پیار سے مرحا کے لیے یہ بریسلیٹ لے کر آئے ہیں؟ ہاں؟ بیڈ سے اتر کر صوفے کے گرد گھومتا وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عالم نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ آہستہ بولو ایڈیٹ، ماما نے سن لیا نا تو، عالم نے اس سے گزارش کرنے والے انداز میں کہا تو وہ کہا لگا کر ہنسا۔ ابھی آپ بابا سرکار سے میری شکایت لگانے کی بات کر رہے تھے اور اب خود مما کے خوف سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے۔ صوفے پر ڈھہتے ہوئے وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولا تو عالم سر جھٹکتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ڈرتا نہیں ہوں، میں بس مرحا کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں چاہتا۔ اس کے ہاتھ سے بریسلیٹ لیتے ہوئے عالم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر اسپات میں ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ پریشانی تو ہوگی، اتنا قیمتی بریسلیٹ اگر ماما نے اس کے ہاتھ میں دیکھ لیا تب بھی وہ اس سے پوچھ پڑتال تو کریں گی۔ سبحانی نے مسکراہٹ روکتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ، پہلی پریشانی تو میرے لیے ہے، پتہ نہیں وہ یہ تحفہ قبول کرے گی یا نہیں۔ محترمہ ڈرپوک ہی اتنی ہے کہ کوئی حساب نہیں۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے عالم نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، پیار سے لائے ہیں مگر پیار سے مت دیجیے گا، ورنہ تو وہ واقعی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ ڈرپوک ہے تو تھوڑا روب سے دیجیے گا، پھر شاید لے لے۔ سبحانی نے اپنے تئیں اسے بڑا سمجھدارانہ مشورہ دیا تھا، جس پر عالم نے گردن موڑ کر اسے گھورا۔ چلو نکلو اب میرے کمرے سے اور جا کر اپنی پیکنگ کرو، بابا سرکار نے کہا ہے کہ تمہیں واپسی پر اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ اسے کندھے سے ہلاتے ہوئے عالم نے کہا تو وہ مچل اٹھا۔ غضب خدا کا، ابھی 2 دن پہلے ہی تو آیا ہوں میں نہیں جا رہا واپس۔ کانوں کو ہاتھ لگاتا وہ خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا،
ہاں تو تم کون سا 15 سالوں سے وہاں رہ رہے ہو؟ ابھی نیو ایڈمیشن ہوا ہے تمہارا اور پورے 15 دن تم نے کلاسز نہیں لی اور واپس حویلی بھاگ آئی ہو۔ تمہارے ڈپارٹمنٹ سے کال آئی ہوگی بابا سرکار کو، تبھی تو انہوں نے مجھے تمہیں ساتھ لے جانے کو کہا ہے۔ عالم نے اچھے سے اس کی کلاس لی تو وہ تپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا پھنسایا ہے آپ نے مجھے، اس سے اچھا تو یہیں سکھر کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیتے، لے جا کر قید کر دیا اس اندھیروں کے شہر منحوس میں۔ سبحانی نے کافی کڑوے لہجے میں کراچی کے لیے اپنے نادر خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جس طرح کتے کو کھیر راس نہیں آتی، بالکل اسی طرح تمہیں روشنیوں کا شہر معروف راس نہیں آ رہا، لیکن خیر آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی تمہیں۔ عالم نے بڑے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس کی عزت افزائی کی، اس سے پہلے کہ بدلے میں سبحانی گوہر افشانی کرتا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے ان دونوں کی توجہ کھینچ لی۔ عالم نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آ جائیں، بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ مرحا کو دروازہ کھول کر اندر آتے دیکھ جہاں عالم کی آنکھیں چمک اٹھی تھی وہیں سبحانی نے گلا کھنگارا۔ میں چلتا ہوں پھر۔ عالم کی جانب دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ خطا معاف، لیکن چھوٹے سرکار آپ مت جائیں۔ ان دونوں کی جانب آتی وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ بالی نے کہا کہ آپ کا جوس بھی یہیں لے آؤں۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے اونچی کرتے ہوئے وہ اس انداز میں بولی جیسے ان دونوں کو اپنی بات کی وجہ دکھا رہی ہو۔ ٹرے میں اورنج جوس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سبحانی نے عالم کی جانب دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایک بار پھر اس کی رگے ظرافت پھڑک اٹھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لاؤ دو۔ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اس نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھایا جب عالم نے سرت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تم نہیں پیو گے؟ ابھی تو تم نے بتایا کہ تم چائے پی کے آئے ہو، اب فوراً سے یہ جوس؟ سبحانی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولا، جبکہ اس تازہ ترین جھوٹ پر سبحانی نے مسکراتی نگاہوں سے عالم کو دیکھا۔ چائے پیے تو گھنٹہ بیت گیا بھائی، میں پی لوں گا، اٹس اوکے۔ اس کی نظروں کی زبان سے انجان بنتا وہ گلاس ہاتھ میں لے چکا تھا۔ مرحا ان دونوں کی گفتگو سنتے ہوئے کچھ تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ سبحانی جھوٹ مت بولو، ابھی 10 منٹ پہلے تم نے چائے پینے کا بتایا ہے، یہ واپس رکھو اور نکلو کمرے سے۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے عالم نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار سبحانی کو منہ لٹکانا پڑا۔ مجھے باہر نکالنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ میرا جوس کیوں ہتھیا رہے ہیں؟ مظلوم سی شکل بناتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں دہائی دی۔ ان دونوں کو بحث میں مبتلا دیکھ کر مرحا نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میز پر رکھ دی۔ سرکار میں جاؤں؟ ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑتے ہوئے اس نے پوچھا تو عالم اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیوں جاؤ گی؟ یہیں رکو، تم اور سبحانی تم نکلو یہاں سے۔ اسے جواب دینے کے ساتھ ساتھ عالم نے سبحانی کو بھی لتاڑا۔ لیکن میرا جوس؟ وہ بھولی سی صورت بنا کر سوالیہ انداز میں بولا تو عالم نے مسکراتی نگاہوں سے مرحا کی طرف اشارہ کیا۔ بدلے میں سبحانی نے خونخوار نگاہوں سے عالم کی طرف دیکھا۔ اللہ ہضم کروائے۔ سر جھکائے کھڑی مرحا پر ایک نظر ڈال کر سبحانی نے مدھم آواز میں کہا تو عالم کہا لگا کر ہنسا۔ وہ جلتا بھنتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالم قدم قدم چلتا اس کے مقابل آ گیا۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ یہ جو ایکسٹرا گلاس بنا لائی ہو یہ کون پیے گا؟ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ گھساتے ہوئے عالم نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر نظریں جھکائے کھڑی مرحا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں لائی، بالی نے کہا تھا کہ چھوٹے سرکار نے بھی پینا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں اپنی صفائی دی۔ تو کیا اس نے پی لیا؟ پلٹ کر اپنا گلاس میز سے اٹھاتے ہوئے عالم نے کافی بے نیازی سے پوچھا۔ آپ ہی نے نہیں پینے دیا؟ مرحا نے فوراً لب کشائی کی۔ سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے اور پھر اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے نہیں پینے دیا۔ دوسرا گلاس لے کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے عالم نے کہا تو مرحا نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں موجود گلاس کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ کی آخری انگلی میں وہ مردانہ انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ صاف رنگت پر سیاہ نگ خوب جچ رہا تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہ اٹھی تھی، آنکھوں میں نرم سا تاثر لیے وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے گیلے بالوں نے یکدم اسے نگاہ جھکانے پر مجبور کیا تھا۔ میں نہیں پی سکتی، میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے مرحا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تم سے پوچھ تو نہیں رہا، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جوس تم ہی پیو گی۔ گلاس اسے زبردستی تھماتے ہوئے اس بار اس نے کافی سنجیدگی سے کہا تھا۔ اسے وہیں پریشان کھڑا چھوڑ کر وہ خود ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آ گیا، ساتھ ہی ساتھ وہ جوس کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں سرکار، وہ منمنائی۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ تم خود اپنا خیال نہیں رکھتی۔
آئینے کے سامنے کھڑا وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ کچھ پل کو بول ہی نہ سکی۔ میرا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری تو نہیں؟ اس نے کچھ سوچ کر بولنے کا جرم کیا۔ عالم نے خالی گلاس میز پر پٹکا۔ میری ذمہ داریوں کا تعین میں خود کروں گا، تمہیں فتویٰ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جھکے سر کی جانب دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے یہ نہیں پینا، مرحا نے جھکی پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ تم ضد لگا رہی ہو مجھ سے؟ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتا وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مرحا کا سانس خشک ہونے لگا، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ میری اتنی اوقات نہیں ہے سرکار۔ اپنا سانس ہموار کرنے کی کوشش کرتی وہ لرزتے لبوں کو حرکت دینے پر مجبور ہوئی تھی۔ تو پھر جو کہہ رہا ہوں وہ کرو مرحا۔ اپنا ہاتھ نیچے گراتے ہوئے عالم نے آہستگی سے کہا۔ گلاس اس کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور پلکیں جھپکتے ہوئے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ وہ پرسکون سا ہو کر اس کی جانب سے رخ موڑ گیا۔ اسے مرحا کے ساتھ یہ زبردستی گوارا نہیں تھی، لیکن وہ لڑکی اس کے روب میں آئے بغیر اس کی بات ہی نہیں مانتی تھی۔ پی لیا؟ اب میں جاؤں؟ خالی گلاس سختی سے ہاتھ میں دبوچے وہ پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ چہرہ ضبط کے چکر میں گلاب ہو رہا تھا۔ عالم نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بوکھلا گیا۔ مرحا رو کیوں رہی ہو یار؟ پلیز ڈونٹ کرائی۔ اس کے لیے فکر مند ہوتا وہ نرمی سے بولا۔ مجھے جانے دیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ روتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی مانند بولی، یوں جیسے رو کر اپنی بات منوا لے گی۔ اوکے جاؤ۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ جلدی سے وہاں سے پلٹی۔ یہ گلاس تو لیتی جاؤ ورنہ تمہیں پھر آنا پڑے گا۔ عالم نے آہستگی سے کہا تو اس کے قدم رکے۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی پلٹی، پھر دونوں گلاس ٹرے میں رکھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عالم بے دم سا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹراؤزر کی پاکٹ سے بریسلٹ نکال کر اس نے خالی نگاہوں سے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر علیشا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہے عکس میسر تیرا جس سمت بھی دیکھوں، کیا ہر کوئی تم سا ہے یا سارا جہاں تم ہو۔ بازو اطراف میں پھیلاتے ہوئے اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی تھی۔ موسم گرما کے آغاز میں آسمان کا سینہ معمول کے برعکس آج روشن اور چمکدار تھا۔ کندھوں پر بکھرے بال کلائی میں بندھے بینڈ سے جکڑتے ہوئے وہ بیڈ سے اترا اور چند قدم چل کر گلاس وال سے سفید پردے ہٹا دیے۔ شفاف آسمان پر ایک سرسری نظر ڈال کر وہ واش روم میں جا گھسا۔ آج پھر اس نے خواب میں مہرماں کو خود پر برہم ہوتے دیکھا تھا۔ بالوں میں تولیہ رگڑتے ہوئے جب وہ باہر نکلا تو اس کی سماعتوں میں موبائل کی بیل نے شور مچایا تھا۔ منصب نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھا، پھر کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، میں آپ ہی کو کال کرنے والا تھا۔ دوسری جانب سے نازیہ بیگم کے بولتے ہی وہ نرمی سے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، اتنی بڑی نوازش؟ اسے جواب دیتے ہوئے انہوں نے مسکراتے لہجے میں کہا، نوازش کی گزارش تو آپ سے ہے اماں، میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں پلیز۔ وہ فوراً سے پہلے مدعے پر آیا تھا۔ دوسری جانب نازیہ بیگم کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تمہاری ڈگری؟ انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں ڈگری کے لیے یہاں نہیں آیا، منصب نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں لیکن تمہارے دادا اور بابا سرکار تمہاری MBA کی ڈگری چاہتے ہیں، نازیہ بیگم نے لہجے میں نرمی سموتے کہا تھا۔ میں کیا چاہتا ہوں آپ اچھے سے جانتی ہیں اماں، میں اور انتظار نہیں کر سکتا، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گزارش کرنے والے انداز میں کہا۔ اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کرتی وہ افسردہ سی ہو گئی۔ 3 ماہ تو رہ گئے ہیں میرے چاند، بس تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ انہوں نے اسے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آپ کے لیے کہنا بہت آسان ہے اماں، مجھ سے پوچھئے کہ یہ 9 ماہ میں نے یہاں کیسے گزارے۔ فون سختی سے پکڑے وہ بولتے ہوئے تلخ ہو گیا۔ مون ایسے نہیں کرو میری جان، 1 سال پورا کر لو چندہ، نازیہ بیگم نے اس سے گزارش کی۔ یہ 1 سال نہیں ہے اماں، یہ 365 دن بھی نہیں ہیں، نہ یہ گھنٹے ہیں نہ ہی منٹ ہیں، یہ لمحات ہیں۔ ان لمحات میں وہ ایک ایک پل شامل ہے جس میں آپ کا منہ سانس لیتا ہے۔ میں دن نہیں گنتا اماں، میں اپنی سانسیں گن رہا ہوں، مجھ پر رحم کریں ورنہ میں خود ہی اپنی سانسیں روک لوں گا، شدت جذبات کے عالم میں کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ اس کی حالت ذات پر وہ خود بھی دوسری جانب رو پڑی۔ محبت آسان نہیں ہے مون، یہ انسان کو مار دیتی ہے۔ ان کی بھیگی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تو منصب نے ضبط کرنے کو اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر گزر گئے، پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز میں وحشتیں چیخ رہی تھیں۔ میں نے بھی سنا تھا
کہ محبت مار دیتی ہے، لیکن نہیں، اگر اس جذبے میں سانسیں ختم کر دینے کی طاقت ہوتی تو آج منصب عالم شاہ زندہ نہ ہوتا اماں۔ محبت سانسیں ختم نہیں کرتی، یہ سانسیں تنگ کر دیتی ہے، اس حد تک کہ انسان اس اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے خود ہی اپنا گلا گھونٹ لیتا ہے۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ آنکھوں کی بدلتی رنگت دل کی تکلیف کی عکاسی کر رہی تھی۔ موبائل بیڈ پر پٹک کر اس نے اپنے گیلے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ دن کا آغاز ہی اس اذیت سے ہو گیا تھا جس سے چھٹکارا پانا اسے ناممکن سا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اپنی سوچوں سے جان چھڑاتا وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی اس نے یونیورسٹی کا رخ کیا تھا۔ کلاس روم کی طرف بڑھتے ہوئے اسے راہداری میں ہی رابرٹ مل گیا۔ ہے باس، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے رابرٹ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ منصب نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا۔ لگ تو نہیں رہی؟ اس نے منصب کو کریدا۔ رات بھر سو نہیں پایا بس اسی لیے۔ رابرٹ کے ساتھ چلتے ہوئے منصب نے سنجیدگی سے کہا، اوہ یو مین کسی کے ساتھ جاگ رہے تھے؟ رابرٹ نے کافی بے باکی سے آنکھ دباتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ چونک گیا، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ کسی کی یاد میں جاگ رہا تھا، منصب نے آہستگی سے کہا تو رابرٹ نے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے کے سے انداز میں سکیڑے تھے۔ اگر سونا چاہتے ہو تو سلانے کا سامان یہاں وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ اس کی جانب اچکتے ہوئے وہ سرگوشیانہ بولا۔ رابرٹ کی چہکتی نگاہیں اطراف کا بخوبی جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کی پیشکش پر منصب نے گردن موڑ کر رابرٹ کی جانب دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس پل سرخ ڈورے ابھر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد تمہیں بتاؤں گا، پل میں فیصلہ کرتے ہوئے اس نے کہا تو رابرٹ کہا لگا کر ہنس دیا۔ کمال ہو یار، کمال ہو تم۔ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے رابرٹ کہتا چلا جا رہا تھا، جبکہ وہ لب بھینچے کسی مشین کی مانند چل رہا تھا۔ یہ تماشا بند نہیں ہو سکتا؟ وہ کیوں بار بار یہاں چلے آتے ہیں؟ پہلے ایک نے ٹکرایا، اب وہ دوسرا نمونہ میرے سر پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں اماں؟ کیا لگتے ہیں وہ میرے؟ ماموں؟ ماموں ہے تو ماموں ہی رہے نا، باپ بننے کی کوشش مت کریں پلیز۔ نور بیگم کی بات سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہوتی پھٹ پڑی۔ خدا کی پناہ مہر، آہستہ بولو، باہر ہی بیٹھے ہیں وہ۔ اسے بازو سے پکڑ کر دبوچتی وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ مہرماں نے بدتمیزی سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے مت سمجھائیں اماں، مجھے سمجھانے کی بجائے جا کر اپنے شوہر اور ان کے بھائی سرکار کو سمجھائیں۔ مجھے اب شادی نہیں کرنی، خدا را میرے سامنے مزید کوئی پروپوزل مت رکھیں۔ اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑتی وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ اس کے سرکش انداز پر نور بیگم نے کچھ ہاری ہوئی نگاہوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ مہر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو میری جان؟ اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے وہ افسردگی سے بولی تو مہرماں نے لب بھینچتے ہوئے انہیں دیکھا۔ یہ آپ پوچھ رہی ہیں؟ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا آپ کو کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ ایک نے کھلونا سمجھ کر میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی اور ایک نے پتھر سمجھ کر مجھے توڑ دیا۔ وہ منصب عالم شاہ تو نیچ ہے ہی، لیکن آپ کا منتخب کردہ میرا وہ نام نہاد ہم سفر بھی گھٹیا نکلا۔ میری بربادی آپ کو نظر نہیں آتی اماں؟ پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ کس اذیت سے گزر رہی ہے آپ کی بیٹی؟ آنکھوں میں آنسو لیے تعصب زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ مہر، تمہیں اس اذیت سے نکالنے کے لیے ہی تو؟ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب وہ ان کی بات کاٹتی چیخ گئی، نہیں کم ہوگی یہ اذیت، الٹا آپ اس اذیت کو بڑھا رہی ہیں۔ اب آپ کسی تیسرے شخص کو یہ موقع دے رہی ہیں کہ وہ میرے ٹوٹے وجود کو بکھیر دے۔ ایسا مت کریں اماں، کیونکہ اگر اس مرتبہ میں بکھری تو کبھی سمٹ نہیں پاؤں گی، خود بھی زخمی ہو جاؤں گی اور دوسروں کو بھی لہو لہان کر دوں گی۔ وحشت زدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتی وہ روتے ہوئے بولی، ایسا مت سوچو، کبیر بہت اچھا لڑکا ہے، میں ملی ہوں اس کی فیملی سے، تمہارے ابی جی بھی مطمئن ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نور بیگم نے ایک بار پھر اسے سمجھایا۔ مہرماں نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو کیا ٹینشن ہے اماں؟ آپ کس سے خوف زدہ ہیں؟ آپ کیوں مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہیں؟ بتائیں نا، بوجھ بن گئی ہوں تو جان سے مار دیں، لیکن یوں مجھے عذاب میں تو مبتلا نہ کریں۔ ایک بار پھر اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑتی وہ گڑ گڑائی تو نور بیگم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ایسا نہیں ہے مہر، میری زندگی، تم ہمارے لیے بوجھ نہیں ہو، لیکن وہ انہیں سمجھ نہ آئی کہ اپنی بات کس طرح مکمل کریں۔ لیکن کیا اماں؟ مہرماں نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ تمہارے ابی جی چاہتے ہیں کہ منصب کی واپسی سے پہلے وہ تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ اس کا لرزتا ہاتھ تھپکتے ہوئے انہوں نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تو وہ بے دم سی ہو کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔
مہر خود کو سنبھالو میری جان۔ نور بیگم نے اپنے گال رگڑتے ہوئے اس سے التجا کی۔ اماں، کیا میرے ابی جی کمزور ہیں؟ کیا میں اپنے باپ کے گھر میں سیکیور نہیں ہوں؟ کیا وہ سڑک چھاپ گنڈا اتنا ہی طاقتور ہے کہ اس کا باپ بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا؟ ان کی جانب دیکھتی وہ بے حد مدھم آواز میں بولی، تمہارے ابی کمزور نہیں ہے مہر، تمہارے ابی کی منصب کے لیے محبت بے حد طاقتور ہے، وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اپنی ضد اور جنون میں اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو تمہارے ابی جی کمزور پڑ جائیں گے چندا، وہ تمہارے اور مون کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انہیں اس آزمائش سے بچا لو، ہاں کر دو چندا۔ نور بیگم نے مدھم لہجے میں اسے حالات کی باریک بینی سے آگاہ کیا۔ وہ ایک سرکش گھوڑا ہے، اس کی لگامیں کسنا اس کے باپ تو کیا دادا کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ واپس آ گیا تو سب ختم ہو جائے گا، ہم تمہیں کھو دیں گے مہر۔ تمہارے ابی جی تمہیں کھونے سے ڈرتے ہیں، تم ماضی نہیں جانتی، اور منصب کے دادا ہمارے حال سے ناواقف ہیں۔ اگر وہ ہمارے وجود سے واقف ہو گئے تو تمہارے بابا کی سالوں کی ریاضت تباہ ہو جائے گی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مدھم سنجیدہ لہجے میں بول رہی تھی، کیسا ماضی؟ مہربا نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ بہت جلد ہر رشتے تم پر واضح بہت جلد ہر شے تم پر واضح ہو جائے گی، بہت جلد۔ اس کا کندھا تھپک کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہربا نے آنکھیں موندتے ہوئے پیچھے بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا لی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو سائیں؟ آپ کیوں اپنی جان کے دشمن بن رہے ہیں؟ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اسے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتی وہ ہانپتی ہوئی آواز میں چلائی، اچھا انسان نہیں ہے تبھی اس کے ساتھ بری طرح پیش آیا ہوں۔ لاسٹ ٹائم بھی اس نے آپ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی اور آج بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گور رہا تھا۔ غصے سے سرخ پڑتا وہ بڑی مشکلوں سے مدھم آواز میں بولا تھا۔ ان کے بیڈ روم سے چند فرلانگ کے فاصلے پر تعمیر شدہ کچن میں کام کرتی زہرا تک ان دونوں کی آوازیں بخوبی پہنچ رہی تھیں۔ انہیں گھوٹکی کے اس چھوٹے سے علاقے میں آئے 3 ماہ بیتنے کو تھے۔ زہرا کے زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے، اسی لیے حدیبہ کی طبیعت کے پیش نظر وہ خود گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ آج دوپہر میں ہی وہ دونوں حدیبہ کے چیک اپ کے لیے قریبی کلینک تک گئے تھے، اور واپسی پر ان دونوں کا سامنا کسی عمر زیدی سے ہوا تھا جس سے زہرا تو قطعی انجان تھی، لیکن فدا کے بگڑے ہوئے موڈ اور حدیبہ کی گزارشات سن کر اسے معاملہ کافی حد تک سمجھ آ گیا تھا۔ جو بھی تھا، آپ کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، حدیبہ نے قدرے خفگی سے کہا۔ کیا بے غیرت سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ کوئی بھی آپ کو گھورتا رہے اور میں آنکھیں بند کر کے بے نیاز ہو جاؤں؟ حدیبہ کے ہاتھ پیچھے جھٹکتے ہوئے وہ چلایا۔ وہ کوئی نہیں ہے، عمر زیدی ہے۔ حدیبہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں چیخی دی۔ ڈرتا نہیں ہوں میں کس عمر زیدی سے؟ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا گرایا۔ پتہ ہے مجھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بھی آپ سے نہیں ڈرتا۔ پچھلی مرتبہ اس نے کوئی واویلا نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کے سر پر میرے بابا کا ہاتھ تھا۔ اب وہ سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا ہے سائیں۔ اگر اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں اس بھری دنیا میں تنہائی نہیں جھیل سکوں گی، مر جاؤں گی میں۔ اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر بولتی وہ رو پڑی۔ اس کی بات پر وہ پل بھر کو خاموش رہ گیا۔ اسے شاید تایا سرکار کی طاقت کا خوف ہو، لیکن مجھے اللہ کے سوا کسی کی طاقت محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کے گال نرمی سے صاف کرتے ہوئے وہ کچھ مدھم لہجے میں بولا۔ حدیبہ نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ فیس واش کر لیں اور خود کو فریش کریں، میں جوس بنا کر لاتا ہوں آپ کے لیے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے فدا نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو حدیبہ نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ آپ کیوں بنائیں گے؟ میں خود بنا لیتی ہوں، ہم دونوں کے لیے۔ وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ جب چند دن بعد آپ بیڈ ریسٹ پہ ہوں گی تب بھی تو یہ کام میں ہی کرنے والا ہوں، تو اب کیوں نہیں؟ فدا نے اس کی بات کی نفی کی۔ اوہ، تب کی بات اور ہوگی اور تب زہرا مینیج کر لے گی، لیکن ابھی میرے ہاتھ پاؤں بالکل سلامت ہے، میں بنا سکتی ہوں۔ حدیبہ نے ضدی پن سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ حدیبہ بھی مسکرائی۔ آپ بیٹھیے، میں بس 5 منٹ میں بنا کے لاتی ہوں۔ اسے پیچھے مسحری کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ فدا نے نرم نگاہوں سے اسے کمرے سے باہر نکلتی حدیبہ کو دیکھا جو دنیا کی وہ پہلی اور آخری عورت تھی جو اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ میں ابھی کیسے آ سکتی ہوں عالم؟ یونی میں ہوں اس وقت۔ فون کان سے لگائے سیڑھیاں اترتی وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ تو یونی آف ہو جانے کے بعد آ جانا، آج رات یہیں رک جانا، پھر کل میں اپنے ساتھ تمہیں بھی واپس لیتا آؤں گا۔ عالم نے فوراً حل پیش کیا۔ علیشہ نے لب بھینچتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ عالم، آئی ایم ٹائرڈ، میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا۔
علیشا آئی نیڈ یو، پلیز آ جاؤ۔ عالم کی نرم آواز فون کے سپیکر سے ابھری تھی۔ مجبوراً اسے حامی بھرنی پڑی۔ اوکے، میں شام میں یہاں سے نکل پڑوں گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ گراؤنڈ ایریا کی طرف آتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ تم آؤ گی تو بتا دوں گا۔ عالم کی مدھم آواز نے اس کے سماعتوں میں کچھ گڑبڑ ہونے کا اشارہ دیا تھا، لیکن اس نے اچھا کہہ کر کال کاٹ دی۔ بات سنیے۔ ابھی اس نے کال کاٹ کر نگاہیں اٹھائی ہی تھیں جب وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ علیشا نے بے تاثر نگاہوں سے اپنے مقابل کھڑے شیز کو دیکھا۔ میں تمہیں نہیں سننا چاہتی۔ بس اتنی عزت افزائی پر ہی تم پلٹنا پسند کرو گے یا مزید کچھ کہوں؟ بازو لپیٹتے ہوئے علیشا نے کافی بدلہذی سے اسے جواب دیا تھا۔ آپ ایسے کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ؟ اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ شیز نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنے مخصوص مدھم لہجے میں کہا تو علیشا نے بیزار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم برے ہو یا نہیں، لیکن مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ کیا اس کے بعد کرنے کا کوئی بات بچتی ہے؟ اس کی جھکی پلکوں کو گھورتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تو شیز نے جھکی پلکیں یکدم اوپر اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں کی گہری سیاہ رنگت دیکھ کر بے اختیار علیشا کا دل دھڑکا تھا۔ لیکن آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، علیشا کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کافی اعتماد سے کہا۔ اس صاف گوئی کے مظاہرے پر علیشا نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ دانت پیستے ہوئے اس نے کچھ بولنے کو لب کھولے ہی تھے جب اس کی نگاہ عین سامنے سیڑھیاں اترتے شمس سے جا ملی تھی۔ اسے شیز کے ساتھ کھڑا دیکھ کر شمس کی سنہری آنکھوں میں عجیب سی سختی در آئی۔ میں صرف تھوڑا وقت آپ کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا ہوں، پلیز علیشا۔ شمس کی نگاہوں کے سرد پن سے انجان وہ علیشا کی جانب دیکھتا ملتجیانہ انداز میں بولا۔ شمس کی جانب دیکھتی علیشا نے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا۔ چلو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب ہلے تھے۔ شمس کو مسلسل اپنی جانب تکتا پا کر اس نے شیز کا ہاتھ تھام لیا۔ اب چلو بھی۔ شمس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس نے شیز کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے سنگ چلنے لگا۔ کیا آپ ساری زندگی کے لیے یوں ہی میرا ہاتھ نہیں تھام سکتی؟ علیشا کی جانب دیکھتا وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بولا تو ایک ٹرانس میں چلتی علیشا چونک اٹھی۔ اس نے گردن موڑ کر کچھ بے یقینی سے پہلے اس کے چہرے اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے یوں اس کا ہاتھ جھٹکا جیسے وہ کوئی موذی جانور ہو۔ اپنی اوقات میں رہو۔ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ پھنکاری۔ شیز کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ غصہ تو مت کریں، جب آپ یوں ناراض ہوتی ہیں تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اداس نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ منمنایا۔ فار گاڈ سیک یہاں سے جاؤ۔ اس کی طرف سے اپنا رخ موڑتے وہ بیزاریت سے بھرپور لہجے میں بولی۔ شیز نے زخمی نگاہوں سے اس کا یہ سرد انداز دیکھا۔ رحم بھی نہیں آتا نا آپ کو مجھ پر؟ شیز نے اذیت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر علیشا نے گہرا سانس لیا۔ رحم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں، اسی لیے اپنا سر پھوڑنا بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تلخی سے اسے جواب دیتی وہ اس کی سائڈ سے گزرتی آگے بڑھ گئی۔ شیز نے پلٹ کر اس کی نازک پشت کو دیکھا۔ بہت ضدی ہیں آپ، لیکن میں ٹھیک کر لوں گا آپ کو۔ دور جاتی علیشا سے تصور میں مخاطب ہوتا وہ بڑبڑایا۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ وہ شیز سے جان چھڑا کر ڈپارٹمنٹ کے بیک گراؤنڈ کی طرف آئی۔ ابھی اسے سنگی بینچ پر بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ علیشا نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا پایا۔ یہ سب کر کے کیا کرنا چاہتی ہیں آپ مس علیشا؟ ڈریس پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مثلاً کیا کر رہی ہوں میں؟ بینچ سے اٹھتی وہ بھویں اچکا کر بولی۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سرد پن سے بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتی علیشا ہولے سے مسکرائی۔ تو یعنی آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ بازو لپیٹتے ہوئے اس نے دل جلانے والے انداز میں پوچھا تو شمس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میں یہ جیلیسی ڈیزرو نہیں کرتا مس علیشا، شمس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ علیشا چوہان کو بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ اگر کرتے تو آپ کے پہلو میں کھڑی ہو کر میں اس دنیا کے مرد کو جیلس فیل کرواتی، لیکن اب یہ جیلسی آپ کا مقدر ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ زہر کھن لہجے میں بولی۔ تو آپ کی محبت کا بھوت میرے شادی شدہ ہونے کا سن کر بھاگ گیا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب سے باہر نکال کر اپنی تھوڑی کھجاتا وہ کافی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس سوال پر علیشا کی آنکھوں میں اذیت سی در آئی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، دانت پیستے ہوئے وہ گرائی۔
جھوٹ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگ رہا مس علیشا، آپ ہمیشہ سچ بولتی ہی اچھی نظر آتی ہیں۔ ایک دھیمی مسکان لبوں پر سجاتے ہوئے شمس نے مدھم آواز میں کہا، خیریت ہے کہ میں آپ کو کبھی اچھی بھی نظر آتی ہوں؟ ایک طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے علیشا نے کہا تو شمس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ تو پھر آپ میری نظروں سے پوچھئے، یقیناً آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ پرشوق نگاہوں سے اس کا گلاب چہرہ تکتا وہ نرمی سے گویا ہوا تو علیشا نے کافی حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی موم کبھی پتھر، کبھی مہرباں کبھی ظالم، کبھی الفت تو کبھی بیزاریت، کیا چاہتے ہیں آپ؟ آنکھیں چھوٹی کرتی وہ مدھم آواز میں گررائی تو شمس کے لبوں کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن آپ اتنا جان لیں کہ میری شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، وہ میری زندگی کا ایک اذیت ناک باب ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ علیشا کی جانب دیکھتا وہ جانے کس رو میں اپنی ذات کا ایک حقیقی عکس اس پر واضح کر گیا تھا۔ علیشا کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ اور محبت کس سے ہے؟ علیشا کے لب دھیرے سے ہلے۔ اس کے سوال پر شمس کے اندر سناٹے بولنے لگے۔ اس نے بڑے ضبط سے علیشا کی جانب دیکھا تھا۔ نظر سے پوچھ لیجئے، یہ جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مدھم ترین لہجے میں بولا۔ علیشا کی بوڑھی آنکھوں میں بے یقینی سے بے یقینی در آئی۔ مقابل کی آنکھوں میں روشن جذبات نے علیشا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ علیشا کا حلق خشک ہونے لگا۔ پلکیں جھپکاتی وہ نظر جھکا گئی۔ میری محبت برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے مس علیشا، خود کو مضبوط بنائیں ورنہ بکھر جائیں گی۔ اس کی جھکی پلکوں کو تکتا وہ سرگوشیانہ بولا تو علیشا کا دل شدتوں سے دھڑکنے لگا۔ رخسار تپنے لگے تو ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتی وہ اس کی سائیڈ سے گزرتی بھاگ گئی۔ شمس وہیں کھڑا ساکت نگاہوں سے زمین کو گھورتا رہا۔ اے رک، کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کچن کی طرف جا رہی تھی جب سندل بیگم کی دھاڑ پر اسے اپنے قدم روکنے پڑے۔ مرحا نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا جو تیکھے چتونوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ یہ جوس دینے گئی تھی، مرحا نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹرے میں رکھے گلاس اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کے باعث ہلنے لگے تھے۔ کس کو دینے گئی تھی؟ اس کے قریب آتی وہ سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مرحا کی سانسیں ان کے خوف سے تیز ہونے لگیں۔ سرکار عالم کو، تھوک نگلتے ہوئے اس نے انہیں جواب دیا۔ یہ 2 گلاس عالم کو دینے گئی تھی تو؟ ہاں، کمر پہ ہاتھ ٹکاتے ہوئے وہ چیخی تھی۔ نہیں، چھوٹے سرکار بھی وہیں تھے، مرحا نے بمشکل صفائی دی۔ جھوٹ بولتی ہے۔ ہاں، مجھ سے جھوٹ بولتی ہے، اس کے بال ہاتھ میں جکڑتے ہوئے وہ چلائیں۔ مرحا سے ٹرے تھامے رکھنا محال ہو گیا۔ آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے بھر آئیں۔ سچ بتا، ماجرا کیا ہے؟ بول۔ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ گرائیں۔ مرحا کی آنکھیں بہنے لگیں۔ وہ 1 گلاس جوس جو اسے عالم نے زبردستی پلا دیا تھا اب اس کے لیے زہر ثابت ہونے والا تھا۔ میں نے منع کیا تھا سرکار کو، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی پلا دیا۔ انہیں جواب دیتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ منحوس بدبخت، میرے بیٹے پر جادو چلا رہی ہے؟ اس کے بال چھوڑ کر وہ اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارتے ہوئے چلائیں۔ ٹرے مرحا کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ زناٹے دار تھپڑ کی آواز کے ساتھ کانچ ٹوٹنے کی آواز بھی لاؤنج میں گونجی تھی۔ فرسٹ فلور پر اپنے کمرے سے نکلتے عالم نے کچھ بے یقینی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے معاف کر دیں بی بی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ آوارہ بدچلن، تیرے لچن تو میں تیرے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بال ایک بار پھر مٹھی میں جکڑتی وہ پے در پے اس کے گالوں پر تھپڑ مارتی چلی گئی۔ مما رک جائیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ سرد سے ان کی طرف لپکتا عالم چلایا۔ تم درمیان میں مت آؤ عالم، آج میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گی۔ کم بخت نیچ ذات، جانے کس کا گندا خون ہے یہ لڑکی جسے بابا سرکار نے ہمارے سروں پہ لا بٹھایا ہے۔ عالم کو پیچھے دھکیلتی وہ چیخی تھی۔ مرحا بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھی تھی لیکن اس بار عالم نے سرد سے اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے پیچھے کیا تھا۔ ان کے ہاتھ کا بھاری تھپڑ عالم کی گردن پر لگا تھا۔ ہٹو میرے سامنے سے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اسے دھکا دیتی وہ چیخی۔ مرحا کی کانپتی انگلیوں نے عالم کی شرٹ جکڑ رکھی تھی۔ اگر آپ نے اب اسے ہاتھ لگایا نا تو مجھ سے برا بھی کوئی نہیں ہوگا، وہ ان سے زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔ چہرہ ضبط کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ اللہ کا خوف کھائیں اماں، 1 گلاس جوس کی کیا اوقات ہے؟ اگر میں نے اسے پلا دیا
تو اس میں یہ بدکردار کہاں سے ہو گئی؟ سارا دن ہمارے لیے مشینوں کی طرح کام بھی تو کرتی ہے، اگر ہمارے حصے میں سے کچھ کھا پی لے گی تو اس حویلی کے خزانوں میں کمی نہیں آ جائے گی۔ ماں کی طرف ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا وہ اس بار سخت ترین آواز میں بولا۔ ملازمائیں بے بہرا بنی اپنا کام کر رہی تھیں، جیسے یہ تماشا ان کے آس پاس نہ ہو رہا ہو۔ دیکھ رہی ہوں، میں سب دیکھ رہی ہوں، کیسے اس لڑکی کی حمایت میں تمہاری زبان چل رہی ہے۔ ماں تمہیں غلط اور یہ نیچ صحیح نظر آ رہی ہے؟ بیٹے کو گھورتی وہ گرائیں۔ یہ نیچ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، اسے آئندہ نیچ مت کہیے گا۔ مرحا کی کلائی پکڑ کر اسے ان کی نگاہوں کے سامنے کرتا وہ دھاڑا۔ نازیہ بیگم شور سن کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ عالم کی جرأت نے ان کی آنکھوں میں اطمینان بکھیر دیا۔ سالوں پہلے ولید شاہ زہرا کو اپنے نکاح میں لینے کے باوجود اس کے لیے یوں سب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا تھا، اور آج ان کے ہاتھوں پروان چڑھنے والے سندل کے بیٹے نے بنا کسی رشتے کے اس لڑکی کے لیے آواز اٹھائی تھی جو اس کی محبت تھی۔ عالم ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارے دین میں اس تفریق کی اجازت نہیں ہے جسے برقرار رکھے تم سالوں سے گھوم رہی ہو سندل۔ ان کے قریب آتی نازیہ بیگم نے لب کشائی کی تھی۔ آپ تو چپ ہی رہے نا، میرے بیٹوں کے ذہن میں خدمت خلق کا سبق چھاپنے والی آپ ہی ہیں۔ نفرت بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتی سندل بیگم پھنکاری، جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ معاملہ خدمت خلق کا ہے تو پھر کیوں اس بچی کو بدنام کر رہی ہو؟ ہاتھ بڑھا کر روتی ہوئی مرحا کو اپنی طرف کرتے ہوئے انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں بچی، اس چڑیل کو تو دھکے دے کے اس حویلی سے نکلواؤں گی، دیکھ لیجئے گا آپ۔ مرحا کو قہر بار نگاہوں سے دیکھتی وہ بولی۔ چلو پھر پہلے اس وقت کو آ لینے دو جب تم ایسا کرو گی، لیکن آئندہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یاد رکھنا کہ میں تمہاری یہ صفاقی اگلی بار برداشت نہیں کروں گی۔ مرحا کی پشت نرمی سے سہلاتے ہوئے انہوں نے قدرے سخت لہجے میں سندل بیگم کو وارن کیا۔ عالم لب بھینچتے کھڑا خاموش نگاہوں سے مرحا کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پر جا بجا انگلیوں کے نشانات کے ساتھ خروچیں پڑی ہوئی تھیں، جو یقیناً سندل بیگم کی انگلیوں میں پہنی انگوٹھیوں کے باعث تھیں۔ ٹھیک، سر اسبات میں ہلاتی سندل بیگم دانت پیستے ہوئے بولیں، پھر وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد نازیہ بیگم نے ایک نظر مرحا پر ڈال کر عالم کی طرف دیکھا۔ اب دیکھ کیا رہے ہو، فرسٹ ایڈ باکس لے کے آؤ۔ انہوں نے عالم کو مخاطب کیا تو وہ مرحا پر ایک نظر ڈال کر کچن کی طرف چلا گیا۔ وہ مرحا کو لیے صوفوں کی طرف لے آئیں۔ بیٹھو یہاں، رونا بند کرو، شاباش، میں نے اسے منع کر دیا ہے، وہ آئندہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اس کی تھوڑی پیار سے چھوتے ہوئے نازیہ بیگم نے کہا تو ہچکیوں سے روتی مرحا نے اپنی لرزتی انگلیوں سے آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بہت منع کیا تھا سرکار کو، لیکن وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی بات مکمل نہ کر پائی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ فرسٹ ایڈ باکس ہاتھوں میں پکڑے قریب آتے عالم نے بڑے ضبط سے اس کی بات سنی تھی۔ نازیہ بیگم نے کچھ خفگی سے عالم کی طرف دیکھا۔ میز پر باکس رکھتے ہوئے وہ سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مرحا، یہاں دیکھو میری طرف، اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے یوں مرحا کے ہاتھ تھام لینے پر نازیہ بیگم نے اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ اماں، آئی ڈیم کیئر یار، ان کی نگاہوں کا جواب اس نے کافی غصے سے دیا تھا۔ آپ جائیں سرکار، آپ جائیں پلیز، اپنے ہاتھ چھڑواتی وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی موٹی موٹی پرسوز آنکھوں میں سرخی کے درمیان تیرتے آنسو دیکھ کر عالم کا دل کٹ گیا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، پلیز ریلیکس رہو، عالم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مرحا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ مجھے بخش دیں، آپ چلے جائیں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ ملتجی ہوئی۔ ٹھیک ہے، چلا جائے گا، لیکن یہ زخم تو صاف کروا لو، دیکھو خون نکل رہا ہے۔ اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے نازیہ بیگم نے نرمی سے کہا تو مرحا نے لب بھینچتے ہوئے سر جھکا لیا۔ عالم نے روئی نکالی اور خاموشی سے اس کے چہرے پر لگی خراشوں سے رستہ خون صاف کرنے لگا۔ اسے سمجھائیں اماں، بات بات پر ہاتھ جوڑ لیتی ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ بظاہر نازیہ بیگم سے بات کرتا وہ اسے سنا رہا تھا۔ اس کی بات پر مرحا نے سوالیہ نظروں سے نازیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ لیکن بڑی بیوی، یہی تو میری اوقات ہے۔ اس نے بڑی سادگی سے اپنے ہاتھ جوڑنے کی وجہ سامنے رکھی۔ ایسا مت سوچو، تمہاری اوقات کا تعین وقت کرے گا، پھر تمہارا ہر درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولی تو اس نے نا سمجھی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے زخموں پر پولی فیکس لگا کر وہ سیدھا ہو گیا۔ جاؤ اب کچھ دیر آرام کر لو، عالم نے نرمی سے کہا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں اب،
ان دونوں کو مشترکہ جواب دیتی وہ تھوڑا سا جھکی اور نازیہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کا شکریہ بڑی بی بی، عقیدت سے ان کا ہاتھ لبوں سے لگا کر چھوڑتے ہوئے مرحا نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اللہ تمہارے نصیب بلند کرے۔ انہوں نے مدھم آواز میں اسے دعا دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ سفید چہرے پر سرخیوں کی چھاپ لیے وہ روئی روئی آنکھوں کے خلاف جا کر جس طرح مسکرائی تھی، اس مسکراہٹ نے عالم کی نگاہوں کو باندھ لیا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ عالم، نازیہ بیگم نے اسے پکارا تو وہ ہوش میں آیا۔ اماں، آپ نے دیکھا تھا؟ وہ کیسے مسکرائی، جیسے اس نے خود کا مذاق اڑایا ہو، جیسے اسے آپ کی دعا پر یقین نہ ہو۔ وہ اذیت کا شکار ہوتا بولا تھا۔ وقت لگے گا عالم، بہت وقت لگے گا۔ اس کا شانہ تپ تپاتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ نظریں جھکاتے فرش پر بچھے قالین کو گھورنے لگا۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ براؤن شرٹ کے بٹنز بند کر رہا تھا۔ گریبان کے بٹن بند کرنے کی زحمت کیے بغیر اس نے فراخ دلی سے اپنے کشادہ سینے پر باڈی سپرے کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ سیاہ سلکی بال کندھے پر کھلے چھوڑ کر اس نے مضبوط کلائیوں میں بینڈز پہن لیے۔ اپنا موبائل جینز کی جیب میں گھسا کر بازو کوہنیوں تک فولڈ کرتا وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے رابرٹ کو کال ملا لی تھی۔ پہنچ گئے ہو تم؟ مضبوط چال چلتا وہ مین روڈ کی طرف آ گیا۔ ہاں، بس تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ سب کچھ تیار ہے، اسپیشلی تمہارے جاگنے کا سامان۔ اسے بتاتے ہوئے رابرٹ آخر میں ہنسا تھا۔ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ سرمئی آنکھوں میں سرد سا تاثر لیے وہ ایک کیب روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ اس کی گاڑی جو یہاں اس کے استعمال میں تھی وہ آج اس نے رابرٹ کو دے رکھی تھی۔ اسے اپنی مختلف کسی گرل فرینڈز کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ گہری ہوتی رات کی سیاہی سے بے پرواہ کسی بت کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ سختی سے لب بھینچے وہ اپنی گہری سرمئی آنکھوں سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس کے انداز سے چھلکتی سرکشی اور بغاوت دیکھتے ہوئے اس کا دل سہم کر سینے میں چھپا۔ اس پل خاموشی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا۔ شاید اسے خوف تھا کہ اگر اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو وہ شخص اب اسے سینے سے نوچ کر باہر پھینکنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد کیب نے اسے مطلوبہ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے رنگ برنگی روشنیوں میں نہائی ہوئی عمارت تھی۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے جب وہ پرسکون چال چلتا اس عمارت کی طرف بڑھا تب اس تمام دورانیے میں پہلی بار اس کے دل نے بیٹ مس کرنے کی جرأت کی تھی۔ وہ ضبط کرتا عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے بار ٹیبل کے قریب ہی رابرٹ کھڑا نظر آ گیا تھا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس سے گلے ملتے ہوئے رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، آرنج وائن؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے منصب نے بار کے دوسری جانب کھڑے ویٹر کو مخاطب کیا۔ آج بھی وائن؟ رابرٹ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مجھے پسند ہے، منصب نے آہستگی سے کہا۔ جو باربی ڈال میں نے تمہارے لیے چوز کی ہے اس کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کو وائن کی ضرورت نہیں پڑی۔ رابرٹ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو منصب کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ اس کے ہونے کو محسوس کرنے کے لیے ہی تو مجھے وائن کی ضرورت ہے۔ شراب کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے منصب نے اسے جواب دیا تو رابرٹ نے کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب مطالب کو چھوڑو، اس کا مطالبہ بتاؤ مجھے۔ اپنا والیٹ نکالتے ہوئے منصب نے پوچھا تو رابرٹ نے اپنی تھوڑی کھجائی۔ 120 پاؤنڈز، رابرٹ نے مدھم لہجے میں کہا۔ بے اختیار منصب کو وہ رات یاد آئی جب اس نے سیشلی کو اس بوڑھے سے بچایا تھا۔ اس نے بھی شاید اتنی ہی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ منصب نے بنا کچھ کہے 150 پاؤنڈز نکال کر رابرٹ کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ پاؤنڈز میز سے پکڑتے ہوئے اس نے منصب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں نارملی رومز نہیں ملتے۔ آپ کسی بھی کال گرل کو اپنے گھر یا ہوٹل لے جا سکتے ہیں، لیکن تم میرے لیے اسپیشل ہو۔ میں نے تمہارے لیے یہاں قریب ہی اپنے دوست کا اپارٹمنٹ ارینج کر لیا ہے۔ صرف 5 منٹ کی واک ہے، چلتے جاؤ۔ اس کے ساتھ چلتا وہ اسے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے اس کلب سے باہر نکل آئے۔ پھر واقعی 4 سے 5 منٹ کی پیدل مارچ کے بعد وہ دونوں ایک اپارٹمنٹ کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے۔ پہلی ہی بیل پر ایک حسینہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ خوش آمدید رابرٹ، تمہیں بھی خوش آمدید خوبرو، رابرٹ نے شائستہ انگریزی میں مخاطب ہوتی
रॉबर्ट से शाइस्ता अंग्रेजी में मुखातिब होती वो आखिर में उसकी तरफ भी मुस्कुराहट उछालते हुए बोली थी। मनसब ने इशारतन भी उसे जवाब न दिया तो वो कंधे उचकाती पलट गई। अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होती है उसे सोफों पर चंद कपल्स नाजेबा हालत में नजर आए थे। वो अपनी साकित निगाहों से उन्हें देखता उस लड़की की मैयत में एक कमरे में आ गया। रॉबर्ट लाउंज में ही कहीं रह गया था। तुम बैठो, जेनिफर अभी आ जाती है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर दाखिल होने का कहती वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली तो वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हो गया। मनसब के अंदर उस पल सन्नाटे बोल रहे थे। कमरे के वस्त में खड़े खड़े उसे 5 से 7 मिनट गुजरे थे जो दरवाज़ा खुलने के साथ ही खुशबू का एक तेज झोंका अंदर आया था। उसने पलट कर देखने की कोशिश नहीं की थी। वो जो कोई भी थी खुद ही चलते हुए उसके करीब आ गई। तुम्हें एक बार फिर अपने सामने देखकर मुझे खुशी हो रही है। क्या आज तुम इंटरेस्टेड हो? उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसके मुकाबिल आती वो एक अदा से बोली थी। अपने सामने उसी औरत को देखकर इस बार मनसब की भवें नहीं तनी थी। उसने खामोश निगाहों से अरिया लिबास में खड़ी जेनिफर को देखा, फिर आहिस्तगी से उसे अपने करीब कर लिया। बोलती रहो, मुझे खामोशी से नफरत है। उसकी गर्दन पर झुकते हुए मनसब ने सरगोशी की थी। सुरमई आंखें उसके वजूद से उठती खुशबू के बाइस सुर्ख हो रही थीं। उसकी बात पर वो कहा लगा कर हंसी। मेरा बोलना सुनोगे तो अपनी समातें यहीं छोड़ जाओगे। इतना प्यारा बोलती हूँ मैं। उसके करीब तर होती वो एक अदा से बोली। मेरे पास मत आओ, दूर रहो प्लीज़। महरमा की भीगी हुई आवाज़ ने उसके समातों पर दस्तक देना शुरू कर दी। मनसब ने सुर्ख आंखें खोलते हुए अपने आस पास माहौल पहचानने की कोशिश की। तो फिर बोलो, बोलती रहो, मुझे खामोशी नहीं चाहिए। जेनिफर के गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए वो गुर्राया। शायद वो अपने अंदर की आवाज़ सुनना नहीं चाहता था। मैं प्यार से कही गई बात मानती हूँ, सख्ती मुझे गुस्सा दिला देती है। जेनिफर ने उसे उसके सख्त रवैये का एहसास दिलाया। भाई, इनको रोकें प्लीज़। सुबहानी की आवाज़ ने उसे झंझोर डाला। उसका मोबाइल शोर मचाने लगा। गहरा सांस लेते हुए उसने एक झटके से जेनिफर को पीछे धक्का दिया था, यूं जैसे वो कोई अफरीत हो। What happened? अपने बालों में हाथ चलाती वो कुछ नागवारी से बोली। मनसब ने मोबाइल जीन्स की जेब से निकाल कर कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। मून अब्दुल्ला जेल से भाग गया है और सारिम बता रहा है कि उसका इरादा वो वीडियो लीक करने का है। उसके हेलो कहते ही उमैर की परेशान ज़दा आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरी थी। मनसब का नशा पल में हिरन हुआ था, लेकिन वो वीडियो सिर्फ मेरे मोबाइल में थी और मैंने अपना मोबाइल तोड़ दिया था। मनसब ने जहन पर जोर डालते हुए उसे जवाब दिया। हाँ, लेकिन जब सारिम ऐसा कह रहा है तो अब्दुल्ला के पास या तो वो वीडियो होगी या फिर वो किसी हैकर के थ्रू तेरे मोबाइल का डाटा निकलवाने की कोशिश करेगा। उमैर ने अपने खदशात का इजहार काफ़ी साफगोई से किया। फॉर गॉड सेक उसे पकड़, उसे गिरफ्तार कर उमैर, वरना मैं पाकिस्तान आकर पहला कत्ल तेरा करूँगा और दूसरा उस अब्दुल्ला का। अपने बालों में हाथ चलाते हुए मनसब ने भारी होती आवाज़ में कहा। यार, ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन सोल्यूशन यही है कि तू अपना मोबाइल बंद करवा दे। मोबाइल कंपनी से बात कर। उमैर की आवाज़ में फिक्र थी। मनसब ने मज़ीद कुछ कहे बिना कॉल काट दी। इज़ एवरीथिंग ओके? उसके करीब आते हुए जेनिफर ने बड़ी तवज्जो से पूछा। मनसब ने बेगानगी से उसकी जानिब देखा, फिर काफ़ी सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। स्टे अवे, हकारत अमेज़ अंदाज में कहता वो उस कमरे से बाहर निकल आया। जेनिफर ने आग बरसाती निगाहों से उसकी पुश्त को घूरा। वो लड़का आज फिर उसे धुतकार कर उसकी तजलील कर गया था। स्याह आसमान पर चमकते तारों को वीरान नज़रों से देखती वो नंगे पैर छत पर चल रही थी। मीठी सुबह खराम हवा उसके नाजुक वजूद को छूकर गुजरती चली जा रही थी। एक बार फिर वो अपने माँ बाप के सामने बेबस होकर किसी कबीर अफंदी के लिए हाँ कर चुकी थी। जिंदगी जिस डगर पर चल पड़ी थी उसने महरमा के दिल को मुर्दा कर डाला था। कोई उम्मीद, कोई तमन्ना, कोई हसरत उसके दिले बंजर में बाकी नहीं रही थी। उसका इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आ चुका था। वो हमेशा की तरह फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी, लेकिन इस बार उसके अभी जी को उसके आगे पढ़ने से ज़्यादा उसकी शादी की फिक्र थी। गुज़िश्ता माहों साल की बात सोचते हुए उसकी आंखें भराने लगीं। यूं ही टहलते टहलते जाने कितना वक्त बीता था जब उसे नीचे से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ आई थी। महरमा ने आसमान पर फैली स्याही का जायज़ा लिया। रात गहरी हो चुकी थी और इस वक्त किसका फ़ोन हो सकता था वो खूब समझती थी। अब
लब भींचते हुए वो सरहद से नीचे को भागी। उसके नीचे पहुंचने तक नूर बेगम फ़ोन उठा चुकी थी। महरमा चुपचाप अपने कमरे में आ गई। दिल में लगी आग मज़ीद भड़क उठी थी। वजूद में दौड़ते खून में शरारे से फूटने लगे। कमरे में चक्कर काटते हुए उसे कुछ देर ही बीती थी कि फ़ोन फिर से बजने लगा। उसे यकीन हो गया कि दूसरी जानिब मनसब आलिम शाह ही है। वो कमरे से निकलकर बाहर आई और फ़ोन रिसीव करके कान से लगा लिया। कब से फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? उसके हेलो कहते ही मनसब ने बेताबाना पूछा। पूछ तो इस तरह रहे हो जैसे तुम्हारे और मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सख्ती से फ़ोन पकड़े खड़ी महरमा ने जहर खुंद लहजे में कहा। बुरे ही सही ताल्लुकात तो है ना? मनसब ने आहिस्तगी से कहा। अपनी इन्हीं खुशफहमियों के पहाड़ तले तुम बहुत जल्द गर्क हो जाओगे। महरमा ने भरपूर नफरत का मुजाहरा करते हुए उसकी समातों में जहर उंडेला। फॉर गॉड सेक माही, मेरी बात सुनो। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं तुम्हारी बेरुखी। इट्स इनफ। वो जब्त खोते हुए चिल्लाया। ओह, तो आ गए तुम अपनी औकात पर। उतार दो अब शराफत का लिबादा जिसे पहनकर तुम मुझे ट्रैप करने की कोशिश करते रहे। बेखौफी से गुर्राती वो कहीं से भी महरमा हुसैन नहीं लग रही थी। मैं कोई ट्रैप नहीं कर रहा तुम्हें, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो चीखा। और मैं नफरत करती हूँ तुमसे। महरमा का लहजा पुरसकून था। अच्छे से जानता हूँ मैं बार बार बताकर क्यों अजियत देती हो। पूछते हुए वो बेबस लग रहा था। सुकून मिलता है मुझे तुम्हें अजियत देकर, करार आता है। महरमा ने काफ़ी सफाकी से अपने अंदरूनी ख्यालात का इजहार किया। ओह फाइन, ठीक है, ले लो सुकून, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम घर से बाहर मत जाना। जब तक मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ मैं अब्दुल्ला और सारिम को नहीं रोक पाऊँगा। मनसब ने काफ़ी संजीदगी से उसे अपना मसला बताया था। अच्छा, उन्हें नहीं रोक सकते तुम, जिन्हें शुरू भी तुम नहीं करवाया था? महरमा ने उसे हकीकत का थप्पड़ मारा था। हाँ हाँ, गलती मेरी है, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुन रही हो तुम खुद अपनी हिफाजत करोगी माही? मनसब ने हार मानने वाले अंदाज में कहा। तुम भाड़ में जाओ, मेरी हिफाजत करने के लिए मेरे अबी जी मौजूद हैं। मेरे साथ जिद मत लगाओ। बकवास कर रहा हूँ ना कि तुम घर से नहीं निकलोगी तो मतलब तुम नहीं निकलोगी। अपना जब्त खोते हुए वो धाड़ा था। उसकी आवाज़ से लपकता गजब महसूस करके महरमा को वही मनसब आलिम शाह याद आ गया जिसने उसे पहली मर्तबा बेबस किया था। क्यों मानूं तुम्हारी बात? मेरे बाप नहीं हो तुम? अपने अंदर की घबराहट पर काबू पाती वो गुर्राई। मैं तुम्हारा जो भी हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मनसब ने उसकी बात की नफ़ी करते हुए कहा। फ़ोन के स्पीकर से उभरती मनसब की आवाज़ में जुनून हिलकोरे ले रहा था। नहीं हूँ मैं तुम्हारी, नहीं हूँ। निकाह हो चुका है मेरा और चंद दिन बाद रुखसती है, कुछ नहीं कर सकते तुम। महरमा ने खुद पर काबू पाते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोला। दूसरी जानिब वो पल भर को सन्नाटों में गिर गया। सुन रहे हो तुम्हारी नहीं हूँ मैं, और यही बताने के लिए आज मैंने तुम्हारी कॉल उठाई थी। अब मरो तुम। उसके सर पे बॉम्ब फोड़कर उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। महरमा का सांस उस पल फूल रहा था। दिल तेजी से धक धक कर रहा था। गहरा सांस लेती वो पलटी तो सामने नूर बेगम को खड़े पाया। अम्मा। उसके लब धीरे से हिले। चटाक। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे मारा था। गाल पर हाथ रखते हुए उसने बेयकीनी से माँ की तरफ देखा। ऐसा ही कोई झूठ हम बहुत पहले उससे बोल सकते थे जो आज तुमने उससे बोला है, लेकिन हम खामोश रहे ताकि वो खामोश रहे। अब या तो वो आकर हमारे सरों पर बॉम्ब फोड़ेगा या फिर खुद को ख़त्म कर लेगा। दोनों सूरतों में जो नुकसान होगा वो तुम्हारे अबी जी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। महर सख्त नज़रों से उसे देखती वो तासुब ज़दा अंदाज में बोली। अगर वो यहाँ आकर फिर से तुम्हें उठा ले गया तो ना तुम जीने के काबिल रहोगी और ना हम। वो धीमी आवाज़ में चिल्लाई थी। महरमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। और सोचो, अगर उससे ये बात बर्दाश्त ना हुई और वो खुद मर गया तो? उसकी भीगी आंखों में झांकती वो संजीदगी से बोली। महरमा की टांगें कांपने लगी। उसे वहीं रोता छोड़कर वो वापस अपने कमरे में चली गई। महरमा का वजूद जलजलों की जद में आ चुका था। सुन रहे हो तुम? नहीं हूं मैं तुम्हारी। महरमा की तल्ख आवाज़ उसके समातों में सीसा उंडेल रही थी। कॉल कट चुकी थी, लेकिन वो बुत बना फ़ोन कान से लगाए सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था। आंखों की सुर्खी हद से सवा थी। निकाह हो चुका है मेरा और चंद दिन बाद रुखसती है। मनसब ने बेइख्तियार पलकें झपकाईं। कदम ज़मीन ने जकड़ लिए थे। दिल का दर्द बढ़ने लगा। सामने से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी की लाइट्स ने उसकी आंखें चुंधिया दी।
وہ حرکت کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا۔ قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ گاڑی بنا رکے لمحوں میں اس کے قریب آئی تھی۔ نہیں ہوں میں تمہاری۔ اس کی سماعتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ اس کے پتھر وجود کو ایک تیز جھٹکا لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ سڑک کی اطراف میں جا گرا تھا۔ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ وہ کچن میں کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی جب فدا کی آواز پر پلٹی۔ دال بنا رہی ہوں۔ بن چکی ہے۔ یہ تو سلاد کاٹ رہی ہوں بس، حتیبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کہا ہے کہ اب کام مت کیا کریں؟ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے فدا نے نرمی سے کہا۔ تو پھر کون کرے گا؟ حتیبہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ شاید اس کی خفت دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ زہرا کر لے گی؟ فدا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ اب وہ ہماری ملازمہ نہیں ہے سائیں، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ سارا کام کر لیتی ہے۔ حتیبہ نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا تو فدا نے نظر جھکاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چھری لے کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایک مشکل زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ اگر آپ حویلی میں ہوتی تو آج آپ آرام کر رہی ہوتی۔ اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے وہ مدھم افسردہ سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ایسی باتیں مت کریں سائیں، میرے لیے آرام نہیں آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حتیبہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو فدا نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حتیبہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو فدا نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ آپ ایسی زندگی گزاریں گی۔ اس کے چہرے پر آتی لٹ پیچھے کرتے ہوئے فدا نے سنجیدگی سے کہا تو حتیبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی وہ پرسکون انداز میں بولی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، اس کی ناک کھینچ کر کہتا وہ مسکرایا۔ حتیبہ سر جھکا کر ہنسی۔ میں کل کراچی جا رہا ہوں، وہاں ایک اچھی جاب اپرچونٹی ہے، بس دعا کیجیے گا کہ مجھے جاب مل جائے، پھر ہم کراچی میں ہی شفٹ ہو جائیں گے۔ فدا نے کہا تو حتیبہ کھل کر مسکرائی۔ مل جائے گی انشاءاللہ، ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ حتیبہ نے اسے یقین دلایا۔ انشاءاللہ۔ فدا بھی پرسکون ہو گیا۔ چلیں اب آپ اندر جائیں، میں بس دسترخوان لگواتی ہوں۔ اسے کچن سے باہر نکالتے ہوئے حتیبہ نے کہا۔ وہ پلٹا تو کچھ یاد آنے پر حتیبہ نے اسے پکارا۔ سائیں، وہ آپ مائی کرما کی میڈیسن لے آئے ہیں؟ حتیبہ نے مدھم آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، اور زہرا کو دے دی ہے۔ برآمدے سے آتی زہرا کو دیکھ کر فدا نے نرمی سے کہا تو حتیبہ نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ بھی اندر چلی جائیں بی بی، میں اب کر لوں گی۔ کچن میں آتی زہرا نے آہستگی سے کہا۔ روزانہ تم ہی کرتی ہو، اگر بخار میں بھی تم ہی کرو گی تو میرا ضمیر مجھے بہت تنگ کرے گا۔ تم جاؤ اندر، شاباش۔ حتیبہ نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرائی۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، چلیں آپ نکلیں یہاں سے۔ زہرا نے مان بھرے انداز میں اسے باہر نکالا تو وہ ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ زہرا نے صدق کے دل سے اس کی مسکراہٹ کی دعا مانگی تھی۔ کانگریچولیشنز، یو آر سلیکٹڈ۔ ماشاءاللہ۔ کالج کے پرنسپل نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا تو فدا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اٹس مائی پلیجر سر، میں بہت جلد آپ کو جوائن کروں گا۔ فدا نے مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ شور، اور رہائش کے لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں کالج کے بیک یارڈ میں چند کوارٹرز ہیں، کوئی ایک میں آپ کے لیے خالی کروا دوں گا۔ پرنسپل نے مسکراتے ہوئے کہا تو فدا نے اسبات میں سر ہلایا۔ تھینکس اے لاٹ سر، کہتے ہوئے فدا مسکرایا۔ مائی پلیجر ینگ مین۔ پرنسپل کے کہہ دینے پر وہ اپنی فائل اٹھا کر آفس سے باہر نکل آیا۔ آنکھوں میں اطمینان لیے ایک مسرور سی چال چلتا وہ کالج کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ اب بس کے ذریعے واپس گھوٹکی جانے کا تھا۔ چلتی سڑک پر نگاہیں سامنے جمائے وہ چل رہا تھا جب اس کی نظر 10-12 قدموں کے فاصلے پر کھڑے ایک ادھیڑ عمر مرد پر پڑی۔ وہ شاید اپنی نگاہ پھیر لیتا اگر جو اس کی نگاہ جھٹک نہ جاتی۔ سر پہ چھوٹے چھوٹے سیاہ بالوں میں سفید بالوں کی بہتات تھی، دبلی پتلی جسامت، لمبا قد۔ فدا کے قدموں میں سستی آئی تھی۔ اندر کو دھنسی آنکھوں کا مرکز ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جس سے وہ بات کر رہا تھا۔ فدا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس کے پپڑی زدہ لٹھے کی مانند سفید ہونٹ آہستگی سے حرکت کر رہے تھے۔ وہ جسے ادھیڑ عمر مرد سمجھ کر وہ اپنی نظریں پھیر لینے والا تھا وہ کوئی اور نہیں، اس کا جگری یار ولید شاہ تھا۔ تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتا فدا اس کی جانب لپکا۔ تبھی اس ولید کی نگاہ بھی اس پہ پڑی تھی۔ اس کے
ذہن کی بلیک اینڈ وائٹ اسکرین پر ماضی رنگین ہوتا چلا گیا۔ آپ کی محبت، آپ کی لاپرواہی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ زہرا کی آواز زور و شور سے ولید شاہ کی سماعتوں میں زندہ ہوتی اسے باور کروا گئی کہ اس کی بیوی 7 ماہ پہلے جس شخص کی لاپرواہی کا شکوہ کر رہی تھی، وہ شخص اس پل بے تابانہ اس کی جانب آ رہا ہے۔ ولید کی آنکھوں میں بیگانگی اترنے لگی۔ ولید! اس کے قریب آ کر رکتے ہوئے فدا نے اسے تھامنے کی کوشش کی۔ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے ولید نے سڑک پار کرنے کو قدم آگے بڑھا لیے۔ فدا نے بے یقینی سے اس کی یہ بیگانگی دیکھی۔ ولید، یہ تم ہو نا؟ ولید یار! فدا پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بنا پلٹے سڑک پار کر گیا۔ ولی میری بات تو سن یار! فدا خوشی سے لبریز آواز میں چلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ولید تک پہنچتا، ایک تیز رفتار ویگن نے پوری قوت سے اسے ہوا میں اچھالا تھا۔ آس پاس لوگوں کی چہمگوئیوں اور چیخوں پر ولید نے پلٹ کر دیکھا۔ دیکھنے پر اس کی چھٹی حس نے اسے احساس دلایا کہ وہ پلٹنے میں دیر کر چکا ہے۔ سڑک پر فٹ پاتھ کے قریب چت پڑے فدا کے سر سے نکلتا خون بہت تیزی سے سڑک رنگین کر رہا تھا۔ اس کے وجود میں ہلکی، بہت کمزور مزاحمت سانسیں لے رہی تھی، جو شاید بہت جلد ٹوٹ جانے والی تھی۔ ولید نے ساکت نگاہوں سے اس کے گرد جمع ہوتے ہجوم کو دیکھا۔ فدا! اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا، لیکن یقیناً اس نے ایسا کرنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.